MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इस नूरानी महफ़िल के बारौनक और पुरवक़ार ख़ुसूसी मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना इनामुल हक़ साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया और साथ साथ मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम हाज़िरीन मजलिस पर्दा में रहने वाली मेरी ख़वातीन इस्लाम, अभी उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना कलीमुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम ने अदब ही के बारे में बयान फरमा रहे थे। ये भी अदब के ख़िलाफ़ है कि उनके बयान के मौके पे तो हज़रत आधे बयान में तशरीफ़ लाए हुए थे और इस वक्त मेरे बयान के शुरू में या मेरी कुछ भी लबकुशाई के वक्त से पहले हज़रत तशरीफ़ ले आए हैं। लिहाजा ये लबकुशाई करना मेरे लिए बड़ी जुर्रत की बात होगी। बहरहाल फिर भी माज़रत के साथ जामिया इशाअतुल उलूम के मोहतमिम जनाब हज़रत मौलाना खैरुद्दीन साहब कासमी तकरीबन सुबह से राब्ते में हैं और कहाँ कहाँ पहुँचे, लिहाजा उनकी इस तमन्ना और ख्वाहिश और फिर शिरकत और कुछ थोड़ी बहुत आप हजरात के सामने खड़े होने के लिए उनका हुक्म भी था। इसीलिए मैं माज़रत के साथ ख़ुसूसी तौर पर हज़रत से माज़रत चाहते हुए मैं लबकुशाई की ज़रूरत कर रहा हूँ। वाक़अतन हज़रत मौलाना खैरुद्दीन साहब ने दिन भर में 2-3 बार फ़ोन करके बिल्कुल उस याद को ताज़ा कर दिया है कि जब 14 महल्ले के किसी इलाके में कोई मीटिंग जमीयत की हो या इमारत की हो या फिर अगर कोई जलसा जुलूस हो या किसी इलाके में भी अगर कोई जलसा हो और वो जहाँ मेरा आना मेरी शिरकत वहाँ हो, तो वालिद बुज़ुर्गार हज़रत अमीर शरीयत सालिस व साबिक़ सदर जमीयत उलमा ओडिशा हज़रत मौलाना जलाल साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह उनकी ग़रीक़ रहमत अता फ़रमाए और उन्हें करवट जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। उन्होंने याद ताज़ा किया। मेरे ख़याल से इस बात पर हर शख्स गवाही देगा कि भुवनेश्वर से चलते चलते तकरीबन 10 से 12 मरतबा फ़ोन होगा, कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे। बहरहाल उन्हीं की मोहब्बत थी और मैं अपने वालिद मोहतरम को अपनी सवारी में बैठकर याद करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहरहाल मैं माज़रत के साथ 2-4-5 मिनट ज़्यादा लूँगा, लेकिन मैं कुछ इस सिलसिले में चूँकि हज़रत मौलाना खैरुद्दीन साहब और उनके तमाम असातिज़ा जो भी यहाँ खिदमात अंजाम दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुबारकबादी के लायक है इस बात पे कि वो कोई लेक्चर नहीं बना रहे हैं, वो कोई प्रोफेसर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी किताब की तालीम दे रहे हैं और उस अहादीस और उस कुरान करीम की तालीम दे रहे हैं जिसकी तालीम देना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारकबादी कहा है और फिर खैर मकदम किया है और सबसे दुनिया में बेहतर इंसान कहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, हमें अंदाज़ा है कि आज सफारी सूट में चलने वाले और न जाने ये कैसे कैसे लोग हैं जो दुनिया में दानिश्वरान कौम अपने आप को कहते हैं। कोई इंजीनियर बना है तो कोई डॉक्टर बना है तो कोई न जाने बड़ी बड़ी तालीम, कोई नहीं मना कर रहा है उन तालीमों से। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तालीम की तवज्जुहात अगर कोई भी दुनिया की तालीम हो, लेकिन सबसे बेहतर तालीम देना और तालीम हासिल करना अगर है तो वो खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, कि दुनिया में सबसे बेहतर इंसान, सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान करीम की तालीम देते हैं और कुरान करीम की तालीम हासिल करते हैं।
قسم خدا کی یہاں علماء کرام کی جماعت تشریف رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پر طلباء ہیں، یہ سارے لوگوں سے، دنیا کے سب سے بڑے بڑے نیتاؤں سے اور بڑے بڑے عہدیداران سے، کوئی اگر کسی ملک کا صدر ہے تو وہ اپنی جگہ ہے، کوئی اگر کسی ملک کا بادشاہ ہے تو وہ اپنی جگہ ہے، مگر اس چٹائی میں بیٹھ کر قرآن کریم کو الحمدللہ رب العالمین پڑھنے والے سے وہ بہتر ہرگز نہیں ہے۔ دنیا میں بھی یہ بہتر ہے، الحمدللہ آخرت میں بھی وہ بہتر ہو۔ مگر دوستو اور بزرگوں، آج ہم اس قرآن سے دور ہیں، آج دنیا میں دھکا کھاتے ہیں، دنیا میں ہمیں ہر جگہ پیسا جا رہا ہے۔ اس کا سبب اگر ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ قرآن کی تعلیم اور قرآن سے ہم دور ہیں۔ علماء نے لکھا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، کل قیامت کے دن یہی قرآن کریم آپ کو حشر کے میدان میں آپ کے گریبان کو پکڑے گا اور یہ کہے گا کہ تم مجھ سے، دنیا میں تو بربادی ہے ہی ہے اور آخرت میں بھی آپ کا چھٹکارا نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی نہیں بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس قرآن میں جس طرح انسان کے حقوق ہوتے ہیں، باپ بیٹے کے حقوق، بیٹے باپ کے حقوق، دنیا میں بہت سارے انسانوں کے حقوق آپس میں رہتے ہیں، اللہ کے بھی حقوق ہیں ہمارے، لیکن قرآن کریم کے بھی حقوق علماء نے تقسیم کیا ہے۔ 5 حقوق ہیں، صرف اس کو 3-4 منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھتے ہوئے رخصت ہوں گا، لیکن وعدہ کروں گا یہ 14 محلے کے وہ حضرات ہیں، وہ بزرگان دین ہیں، ملحق کے 14 محلے کے، اور بہت سارے علماء اور بہت سارے بزرگان دین بھی یہاں تشریف لاتے ہیں۔ قسم خدا کی علماء نے یہ لکھا ہے اس بات پر، اسلام کی کتابوں سے ہے، 5 حقوق ہیں، قرآن کریم کے بھی 5 حقوق ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لائیں، اور ایمان کی بھی 2 قسموں علماء نے بیان کیا۔ ایک ایمان صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیں کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، نہیں، بلکہ آپ کو دل سے بھی اقرار کرنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور پھر یہی نہیں بلکہ آپ کو یہ بھی ماننا ہے کہ یہ وہی قرآن کریم ہے جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل کے ذریعے نازل کیا گیا، اور وہی قرآن پاک ہے جو کل زبر جس پہ لگا تھا، جس پہ زیر لگا تھا، جس پہ جو معروفات تھے اور جس پہ جو رکوع جہاں جس طرح کے آیات تھے، ہو بہو وہی آیات ہے۔ آپ کو اس کو ماننا ہوگا۔ وسیم رضوی ہزاروں پیدا ہو جائیں لیکن قرآن کریم کے ایک حروف تو کیا زبر سکتا بھی نہیں بدل سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، چنانچہ ہم کو یہ ایمان لانا ہوگا کہ اللہ نے یہی اللہ کا کلام ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور یہی قرآن پاک ہے جو قرآن پاک مکہ اور مدینے میں نازل ہوا، اور قیامت تک کے لیے یہی قرآن پاک محفوظ رہے گا۔ دوسرا حق ہمارا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، ہم تلاوت سے دور ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت ہرگز اب نہیں کرتے۔ ایک زمانہ تھا جب صبح کی نماز کے بعد اگر آپ راستے سے گزر جائیں گے، گلیوں سے گزر جائیں گے، تو ہمارے بزرگان دین قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہماری مائیں بہنیں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، مگر وہ اب ماحول ختم ہو گیا۔ حضرات صحابہ 7 دنوں میں قرآن کریم کو ختم کیا کر دیتے تھے۔ تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور تلاوت بھی تجوید کے ساتھ، اور تلاوت بھی جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اس طرح آپ کو تلاوت کرنی ہے۔ چنانچہ یہ دوسرا حقوق، اور تیسرا حقوق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا ہے، قرآن کریم کے ترجمے کو اور مطلب کو سمجھنا ہے، یہ اس کا تیسرا حق ہے۔ جس طرح وہ سمجھنے کے حق لائق ہے، ہمیں اس طرح قرآن کریم کو سمجھنا ہوگا، یہ اس کا تیسرا حق۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ جب آپ قرآن پر ایمان لائے، قرآن کی تلاوت کیے، قرآن کو سمجھ لیے، اس کے مطلب کو سمجھے، تو آئیے آپ اس پر عمل کریں گے۔ قرآن صرف قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف ہمارے پھونک جھاڑے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ہماری اس راہ عمل ہے۔ ہدی للناس ہے تو کہیں ہدی للمتقین ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بن کر آیا ہے، جو ہمیں ہدایت کے لیے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، چنانچہ اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا۔ اور 5واں حق ہے جو مولانا خیر الدین کر رہے ہیں، 5واں حق ہے جو علماء اکرام کر رہے ہیں، 5واں حق وہ ہے جو یہ حضرات حفاظ کرام کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، 5واں حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنا ہے، قرآن کریم کے ترجمہ، اس کے مطالب کو، تفسیر کو عام کرنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس وقت حضرت امیر شریعت حضرت مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ رئیس الجامعہ اشرف العلوم کیندراپاڑا، جو اس وقت پورے اڑیسہ میں سبوں کی سرپرست حاصل ہے، انہی کی سرپرستی میں آج اڑیسہ چل رہا ہے، علماء کرام انہی کی سرپرستی میں ہیں، ان کی ٹیم کے ساتھ الحمدللہ یہ کام انجام دے رہے ہیں، وہ بھی مبارکبادی کے لائق ہیں۔ یہی وہ طلبہ ہیں، یہی وہ حضرات ہیں جو یہ کام 5واں حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو سارے حقوق یہ مدارس والے کر رہے ہیں،
تو میرے دوستوں اور بزرگوں، پیر کو کھینچا جا رہا ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے، میں حضرت کے ساتھ حضرت سے بالکل معذرت چاہتا ہوں کہ یہ میری لب کشائی ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، آپ سبھی حضرات معاف کریں۔ یہ 5 جو آپ کے سامنے 5 حقوق کا ذکر ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ علماء کرام سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پروگرام کے اختتام میں حضرت بھی رہیں گے، آپ سبھی حضرات رہیں گے۔ آج 14 محلے کی جو بنیاد پڑی، آج یہ 14 محلے کو سنوارنے والے، اور بلکہ یوں سمجھیے کہ پورے اڑیسہ کو سنوارنے والے، آج وہ والد محترم حضرت امیر شریعت اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس لیے میں سبھی حضرات سے دردمندانہ اپیل کروں گا، خصوصاً 14 محلے کے لوگوں سے، کہ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ والد محترم حضرت مولانا جلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے جو چشم چراغ ہیں، جن کے خدمات ہیں، اسے تا قیامت برقرار رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔